वही पार्टी में आगे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। कब मौसमी परिंदे उड़ान भर जाएं, पाकिस्तान की सियासत कब करवट ले जाए, कोई बड़ा एडवेंचर हो जाए, मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं और मुख्तदर हलकों में 3 से 4 प्लान बैक वक्त ज़ेरे गौर है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आखिर क्या माजरा है कि शहबाज शरीफ साहब अंदर और जहांगीर तरीन साहब बाहर, और शहबाज शरीफ साहब भी क्या ट्रैप तो नहीं हो गए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी किसी ज़माने में ट्रैप हुए थे, और गुमनाम हीरो वो कौन है जिन्होंने शहबाज शरीफ को ट्रैप किया। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने कौन सा ताज़ा हुक्म अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नहीं माना, और मुस्लिम लीग नून की सियासत किस जानिब जा रही है। क्या मुस्लिम लीग नून में शरीफ फैमिली के अलावा एक पैरेलल क़यादत पैदा हो चुकी है और ये गिरफ्तारियां उसी मंसूबे का शाखसाना तो नहीं था। फिर इमरान खान साहब क्यों डट गए हैं और क्यों कहा गया है कि ठीक है अब सिविल इंतज़ामिया अपनी रिट कायम करे अगर कोई मामला रियासत का ख़राब होता है, और सिविल इंतज़ामिया को बाख्तियार बना दिया गया है, लेकिन इस हद तक कि उससे नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर ना हो। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि अलीम खान साहब की दोबारा एंट्री जो पंजाब कबीना में हुई है और अचानक इमरान खान के दिल में उनके लिए मोहब्बत जागी है, उसके पीछे क्या कहानी है कि सियासतदान और सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब के सामने अलीम खान साहब का एक अच्छा इमेज पेश किया। क्या सिर्फ इतनी कहानी है कि अलीम खान साहब ने 2 करोड़ रुपए का चेक दिया और इमरान खान साहब उनसे खुश हो गए, या मामला कुछ और है, और अलीम खान साहब क्या सिर्फ सीनियर वज़ीर के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, या इमरान खान साहब ने उन्हें डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात भी दिए हैं, यानी आने वाले दिनों में तस्वीर या चेहरा सिर्फ उस्मान बुज़दार का होगा, पीछे माइंड अलीम खान और एक और सीनियर सियासतदान का होगा, जिन दोनों को इमरान खान ने गो हेड दिया है और माजी में जो एक लंदन प्लान का हिस्सा भी रह चुके हैं। इस वीडियो में मैं ये सारी बातें डिस्कस करूँगा। माजी में क्या होता रहा है, कौन कौन से बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, कौन किसके करीब रहा, किसने किसको ट्रैप किया, जब तक इसका जायज़ा ना लिया जाए रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन क्यों बयानात दे रहा है, इसकी वजह क्या है, और कुछ सियासी शख्सियात खामोश क्यों हैं, क्या उन्हें खामोश रहने का हुक्म है या वो हिकमत की वजह से, अपनी हिकमत की वजह से खामोश हैं। माजी और हाल का इस तनाजुर में जायज़ा ना लिया जाए तो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो तस्वीर बनने जा रही है, ख़ास तौर पर सियासी, वो क्लियर नहीं होती। तो इस तनाजुर में मैं पहले बात करूंगा। आपको याद होगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा दी पीटीआई के साथ मिलकर, और उसके बाद पीटीआई के साथ ही मिलकर चेयरमैन सेनेट वाला एडवेंचर कर लिया। तो इससे आसिफ अली जरदारी को ये लगा कि अब रास्ता साफ है और उनकी जो मफाहमत की सियासत है वो दोबारा से काम करना शुरू हो गई है। लेकिन नहीं जनाब, ये एक ट्रैप था और ये पूरा मंसूबा एक गुमनाम हीरो ने तैयार किया था। आसिफ अली जरदारी को जब ये लगा कि उनके रास्ते क्लियर हो गए हैं तो उन्होंने अनवर मजीद को कहा कि मेरे बच्चे वापस आ जाओ, अब साहब केस ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर इक़्तिदार के दोबारा उसी तरह मज़े लूटेंगे। तो अनवर मजीद साहब जो हैं वो वापस आ जाते हैं। आसिफ अली जरदारी को लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अचानक हालात करवट ले लेते हैं और आपको पता है फिर वो नैब की हिरासत में चले जाते हैं। बिल्कुल यही कुछ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। एक गुमनाम हीरो उनसे लंदन में मिलते हैं ज़राए के मुताबिक, और शहबाज शरीफ को कहते हैं कि अब पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, जिस तरह के हालात बन चुके हैं, बेशक हचकोले खाना शुरू हो गई है और कोरोना वगैरह इनसे कंट्रोल नहीं होगा, इमरान खान साहब एक्सपोज हो चुके हैं, अब आप आ जाएं इस कौम का नजात दहिंदा बनकर। और मरियम नवाज साहिबा भी खामोश रहेंगी और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो बिल्कुल आपके ताबे रहेगी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ उनके साथ ख्वाजा आसिफ हैं, अब शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल भी शहबाज शरीफ की बातों का साथ देंगे और शहबाज शरीफ को गो हेड देंगे कि वो जिस तरह की मर्ज़ी पॉलिसी अपना लें। लेकिन नहीं जनाब,
بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب شہباز شریف صاحب یہاں سے آگے اسلام آباد کے بعد سیدھی اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچے تو انہوں نے کہا او ہو میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب کے کہنے کے باوجود، ان کے حکم کے باوجود اپنے چچا جان سے ملنے نہیں آئی۔ پھر انہیں یہ تھا شہباز شریف صاحب کو کہ خواجہ برادران کی ضمانت تو ہو چکی ہے، تو اب حمزہ شہباز کی ضمانت پکی ہے۔ عمران خان صاحب ڈٹ گئے۔ اب پھر شہباز شریف صاحب کو 19 اپریل کو نیب نے طلبی کا نوٹس بھیجا ہوا ہے، اور شنید یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب نیب کے دفتر جائیں گے تو انہیں بٹھا لیا جائے گا۔ یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 سے 4 منصوبے زیر غور ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کے موڈ پر کہ موڈ اچھا ہے تو شہباز شریف صاحب پیشی کے بعد آ جائیں گے، موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ بٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہے 25 اپریل کے جہانگیر صاحب کیوں باہر ہو گئے ہیں۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو چینی کی سبسڈی رپورٹ منظر عام پر لائی گئی ہے، یہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ایک پیج پر ہیں اور اس کے پیچھے کسی اور مافیا کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ شیشے میں بال آ چکا ہے، اور جو ٹیکس چور ہیں جہانگیر ترین صاحب کو ان کا پتہ تھا، تو جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان کو سچ بات نہیں بتائی اور تھوڑا سا اپنے بزنس پارٹنرز کا اور بزنس کمیونٹی کا خیال رکھا، اور جس کی رپورٹ عمران خان صاحب کو دی گئی۔ اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان کا معاملہ چودھری برادران کو لے کر خراب ہوا، اور انہی دنوں میں اعجاز شاہ کافی زیادہ متحرک ہو گئے تھے جو مشرف دور میں آئی بی کے ہیڈ رہے۔ اس کے علاوہ شیر رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، تو ایسی رپورٹس عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئیں، لیکن انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ اس کے بعد کچھ کالیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کاف لیگ وغیرہ عمران خان صاحب سے ناراض تھے اور ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے تھے، اور کمیٹی میں جہانگیر ترین صاحب کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اور عمرے پہ جانے سے پہلے آپ کو چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان یاد ہوگا، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دعا گو ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے اور وہ عمران خان صاحب کا ساتھ نبھاتے رہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ کالیں اور ویڈیوز دکھائی گئی ہیں، جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ عمران خان کے ارد گرد جو فتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عمران خان صاحب کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے پرہیز نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انہی کی باتوں کا یقین کیا جو انہیں دکھائی گئیں یا سنوائی گئیں، تو جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے معاملات وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ جہاں تک چینی سبسڈی کا بات ہے اور یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ پورے ہیں، یعنی وہ پیپر ورک پورا کر کے رکھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اب وہ اتنا قریب نہیں ہے جو یہ تاثر ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کا یہ کو ایڈونچر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 پلان جو زیر غور ہیں اس میں ایک مہرہ جہانگیر ترین بھی ہیں، شہباز شریف صاحب والا مہرہ پٹ چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نون پر آتے ہیں۔ جب یہ دیکھا گیا کہ مسلم لیگ نون نے 2018 کے الیکشن میں بھاری اکثریت حاصل کی ہے پنجاب میں، خاص طور پر جو وسطی پنجاب ہے وہ ابھی بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور سب کا شریف فیملی پر اعتماد بھی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک منصوبہ یہ بنایا گیا کہ کیوں نہ ان کے اندر سے گرفتاریاں کی جائیں۔ پچھلے سال ماڈل ٹاؤن میں یوم تکبیر کے موقع پر رانا ثناء اللہ نے ایک تقریر کی تھی جس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز نے یوں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، اور جوش خطابت میں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ تاج اسی کے سر پر پہنایا جاتا ہے جو قربانی دیتا ہے۔ یہ تو قربانیوں کی بات ہے، جو سردار ہوگا وہی سردار ہوگا، جو قربانیاں دے گا وہی پارٹی میں آگے ہوگا۔ اس کے بعد مریم نواز گرفتار، حمزہ گرفتار، رانا ثناء اللہ گرفتار، احسن اقبال گرفتار، شاہد حقان عباسی گرفتار۔ اب سوائے حمزہ کے باقی سارے باہر ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ، یہ مسلم لیگ نون کی ایک متبادل قیادت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ چاہے مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے یا آگے پھر کوئی 5 سال اس حکومت کے گزر جاتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کی یہ متبادل قیادت ہوگی۔
اب آتے ہیں علیم خان صاحب کی دوبارہ انٹری کیسے ہوئی، اس کے پیچھے اندر کی کہانی کیا ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے کول لکھپت جیل سے۔ وہاں پر علیم خان صاحب نے ہاسپٹل کی تزئین و آرائش کروائی اور اس کا افتتاح گورنر پنجاب چودھری سرور سے کروایا، اور جو میڈیا پرسن مجھ سمیت وہاں پر موجود تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ سپتین خان نیازی بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی ضمانت ہوئی تھی، لیکن وہ علیم خان صاحب کے زیادہ قریب ہو گئے تھے کیونکہ کول لکھپت جیل میں وہ اکٹھے رہے تھے، وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر وزراء بھی تھے، اور ساتھ میں ہارون رشید، حسن نثار اور توفیق بٹ صاحب ایک کالم نگار ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ علیم خان صاحب کی گاڑیوں پر وہاں پر آئے تھے۔ ہم نے چودھری سرور صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں بنایا گیا یا بنا نہیں دیا جاتا تاکہ پی ٹی آئی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت شرارتی سا سوال کیا ہے، یہ موقع نہیں ہے اس سوال کا جواب دینے کا۔ تو علیم خان صاحب سے ہم نے یہ پوچھا کہ خان صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو علیم خان صاحب نے کہا کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک پلان وہاں پر بنایا گیا۔ اس کے بعد توفیق بٹ صاحب بنی گالا گئے، عمران خان صاحب کے ساتھ ملے، اور چودھری سرور اور علیم خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ پارٹی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن نثار نے بھی اپنے کالموں میں ذکر کیا۔ ہارون رشید صاحب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تھوڑا سا شیخ رشید احمد اور جہانگیر ترین یا خسرو بختیار کو تو اپنے کالموں میں رگڑ دیتے ہیں، لیکن علیم خان صاحب کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ تو خان صاحب کے سامنے ایک پوری پکچر علیم خان صاحب کی بنائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ پتہ آپ نے موقع پر شو کرنا ہے، اس سے پہلے شو نہیں کرنا۔ یہ جنوری میں بھی علیم خان صاحب دوبارہ وزارت کابینہ میں ان ہو سکتے تھے، لیکن انتظار کیا گیا موقع کا، اور عمران خان صاحب نے یہ چھکا مارا عین موقع پر، اور چودھری برادران پر یہ واضح کر دیا کہ آپ کو یہ ایڈونچر کریں گے، اس سے پہلے ہم ایڈونچر کر لیں گے۔ اور اب چونکہ یہ سبسڈی والے معاملے پر ہو سکتا ہے کہ ایک جواز پیدا ہو جائے کہ عثمان بزدار کا قصور ہے، تو عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے اور عمران خان صاحب پھر سے سرخرو ہو جائیں، تو اس کے لیے انہیں ایک متبادل فیس چاہیے تھا، اور سب نے یہی کہا جو صحافی عمران خان کے قریب تھے یا ہیں، اور اس کے علاوہ چودھری سرور اور دیگر جو پنجاب کابینہ کے افراد عمران خان صاحب کے قریب ہیں، کہ علیم خان صاحب ایک شخصیت ایسی ہیں کہ جو ڈیمیج ہو بھی گیا تو پنجاب میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو چودھری سرور، توفیق بٹ وغیرہ نے عمران خان صاحب کے سامنے علیم خان صاحب کا ایک اچھا امیج پیش کیا، اور بتایا کہ علیم خان صاحب نے آپ کے حوالے سے یعنی انہیں نقصان بھی ہوا ہے، وہ اندر بھی گئے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی جس طرح کی دوسرے آپ کی جماعت کے وزراء اور لیڈران کرتے ہیں۔ تو علیم خان صاحب کے حوالے سے یہ کہانی ہے، اور لاسٹ میں عمران خان صاحب کیوں ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ میں نے جتنی دیر حکومت کرنی ہے میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، تو پھر اداروں کی جانب سے یہ میسیج دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم مداخلت نہیں کرتے، آپ جو سیول معاملات ہیں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کریں، لیکن جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا خیال ہر صورت میں رکھا جائے۔ تو عمران خان صاحب کو اس تناظر میں فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چینجنگ وغیرہ کریں، اگر کوئی عدلیہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ جانیں اور عدلیہ جانیں، پارلیمنٹ کتنا اپنا آپ منواتی ہے یا جو سیول حکومت ہے کتنا اپنا روب دبدبہ رکھتی ہے، اور سپریم کورٹ کتنے اپنے اختیار سے تجاوز کرتی ہے، اس معاملے میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ تو اس تناظر میں فی الحال یہ ہے کہ 1-2 ماہ یعنی رمضان بھی گزر جائے گا، فی الحال اسی طرح سیاسی معاملات چلیں گے، کبھی سختی آئے گی کبھی نرمی آئے گی، لیکن فی الحال عمران خان صاحب کو گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ اب آپ اپنی دوڑ لگا لیں، کہاں تک آپ اس ملک کو لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔